आ गई है और उस शख्सियत के हुजूर में गुजारिश करने जा रहा हूँ जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि एक कलंदर सिफत इंसान, शायराना अजमतों के हिसाब से एक ऐसा शख्स जो शायरी का चलता फिरता स्कूल है, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी नस्ल, जिसने अपने गज़लियात और अपने कलाम से पूरी उर्दू दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया है जो लोग इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उनकी शायरी सुनते, पढ़ते और जिक्र करते हैं। आइए हजरात, एक बात अर्ज करूं कि कल अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि आपने उस रोशनी के मीनार को देखा है जो समंदर के बीच खड़ा होकर लहरों के थपेड़े सहता है लेकिन हर आने जाने वाले जहाज को रास्ता दिखाता है, तो दोस्तों बिला झिझक कहते हैं कि हाँ, हमने जनाब मुनव्वराना को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मैं मोहतरम मुनव्वराना साहब, जिन्हें हम सब मेरे जैसे शायर बाबा कह के बुलाते हैं, मैं बाबा मोहतरम मुनव्वराना को आवाज देना चाहता हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम मुनव्वराना। आमिर, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भिवंडी का मुशायरा ऐसा होता था कि बम्बई के शरफा सुनने के लिए आते थे, जो बम्बई में मुजरा सुनते थे, मुशायरा नहीं सुनते थे। तो हमने कहा ये यहाँ हिंदुस्तान के दुनिया के बड़े से बड़े शायर ने यहाँ अपना कलाम सुनाया और गज़ल से, शायरी से, उर्दू से और शायरों की जैसे मोहब्बत जिस तरह इस शेर ने की है, जैसे हम ही एक ज़माने में हम नसीर मोमिन से कहते थे कि यहाँ हर शायर, हर जो यहाँ के लोग हैं सब सेठ लोग कहलाते हैं, जो तो ये हर एक शायर पाल के रखते जैसे बकरे पाले जाते हैं। जैसे कुमार साहब का कोई आशिक, शमीम साहब का कोई आशिक, फना साहब का कोई आशिक, मुनव्वराना का कोई आशिक, सागर भाई मरहूम का कोई आशिक, राहत का कोई आशिक, लेकिन सब चेहरे आप देख रहे हैं गायब होते चले जा रहे हैं। नई नस्ल पूरी आ गई। मैंने 10 बरस पहले मैंने राहत पर एक मजमून लिखा था लम्हे लम्हे रसाले में, तो उसमें मैंने ये लिखा था कि राहत को ये समझ लेना चाहिए कि वो मुशायरे की ज़रूरत नहीं है, मुशायरे का वक़ार है। मैं आज भी यही बात मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं खुद भी अपने आप को रिकॉल करता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो हैं, मतलब अब ऐसे हैं कुछ जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, लेकिन मुशायरे के माहौल को अच्छा बनाइए। भिवंडी को कम से कम मतलब ऐसा मुशायरा ना बनाइए मुझे तमाशा मालूम हो। मुझे मतलब ये कि दुख हो रहा है, मैं भिवंडी में वैसा ही मुशायरा देखकर जाना चाहता हूँ इस दुनिया से, जिसके लिए भिवंडी पूरी दुनिया में मशहूर था। लोग कहते थे कहीं कलकत्ते में कहीं लोग कहते थे यार शेर का मज़ा। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क के और मुल्क के बाहर मुख्तलिफ इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं जहाँ मुझे शेर सुनाना अच्छा लगता है। एक हैदराबाद, एक भिवंडी और एक रुदौली, मजाज रुदौली। मैंने कहा कि अगर शेर सुनाना है तो आप यहाँ चले जाइए, पैसा कमाना है तो दुबई चले जाइए और कहीं चले जाइए। आपको बहरहाल सब आप हमारे छोटे हैं या हमारे दोस्त बैठे हुए हैं या हमारे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं, यहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं तो सुनिए आप, पढ़ने दीजिए। पता थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, क्या कहना वाह, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। वाह, तो कदर में सुना रहा हूँ, यहाँ से मुझे शेर याद आ रहा है, पढ़ने दीजिए। एक मतलब यही कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले। ये गुनहगार
पैगंबर नहीं। वाह वाह वाह। मेरे आंसू कभी ज़ोर नहीं, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। वाह। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं। वाह वाह वाह। हमको दुनिया ने बसा रखा, क्या कहना, वाह वाह वाह। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। वाह वाह। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होगा। मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और इसमें ये एक शेर है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों से, जो हमारे छोटे भाई और बेटों जैसे बैठे हैं, सब यहाँ वहाँ सबसे मैं शेयर करता हूँ। पिछले दिनों हमारे यहाँ यूपी के बहुत ताकतवर वजीर आजम खां, जो इत्तेफाक से हमारे दोस्त भी हैं, उनके बेटे की शादी थी। मेरा एक ही बेटा है, तबरेज में उसके साथ मैं भी गया था शादी में। तो कारपेट में कभी चलना वलना पड़ रहा था, मैं बेटे का हाथ पकड़े हुआ था कि कारपेट वैसी ही थी जैसी हुकूमतें डाल देती हैं फसाद ज़दा इलाके में, यहाँ फसाद नहीं हुआ, वैसी कारपेट बिछी थी, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। तो मैं डर रहा था कि मैं गिर न पड़ूं, मैं बेटे का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि बेटा अपने नौजवान दोस्तों में जाना चाह रहा होगा। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मैं दुनिया में ज्यादा दिन रह गया। मैंने बेटे से मैंने कहा माफ करना तबरेज में, आई एम सॉरी। अच्छा अरे पापा कैसी बात करते हैं आप परेशान करते हैं आप, चलिए आप। तो जल्दी जल्दी फिर अचानक मैं ये रुका, मैंने कहा बेटा मैंने एक शेर कहा है, और मैंने उसको शेर सुनाया। फिर हम दोनों बाप बेटे हजारों के मजमे में अकेले फूट फूट करके रोते रहे। उन्होंने कहा क्या हो गया? वो शेर में आज की रात में अपने बच्चों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे आंसू कभी शेवर नहीं होने वाले। वाह। ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाह वाह वाह। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तुम्हें और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। वाह वाह। एक मतलब ये है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन। क्या कहना, वाह वाह वाह। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। शेर ये है कि ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है मुट्ठी कौन। वाह वाह। ये बाजारे यहाँ खुददारियां कैसी, सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है भिक्षा पात्र, मुट्ठी कौन बांधेगा। और ये शेर आखिरी गजल का भी बच्चों के लिए है, छोटे भाइयों के लिए, कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। शेर के जो अगर मतलब पुराना जमाना होता तो ये शेर हम सबसे पहले आकर भिवंडी में पढ़ते, क्योंकि यहाँ जो शेर की जो परख है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी, सुनिएगा पट्टी कौन बांधेगा। शेर ये है कि मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी,
مقدر دیکھیے وہ بانج بھی ہے اور بوڑھی بھی ہمیشہ سوچتی رہتی ہے گٹھری کون مقدر دیکھیے وہ بانج بھی ہے اور بوڑھی کیا کہنا ہمیشہ سوچتی رہتی ہے گٹھری کون بانج واہ ایک غزل ہے کہ آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں واہ 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 آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں کیا کہنا تھا واہ 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 اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں شعر یہ ہے یا خاص طور سے کسی شہر کے لیے کہ یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں واہ یہ جو خودداری کا میلا سا انگوچھا ہے میرا میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اور شعر یہ نصیر مومن کہاں ہے شعر یہ نصیر مومن کے لیے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں ارے واہ 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 دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی مہلت دے دے ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں واہ 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 ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں اشیاء یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں واہ واہ یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں اور ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں واہ 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 لوٹ کر سارے پرندوں کی ایک اور غزل پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ارشاد علی جی سر عطا ہو سر مطلب یہ کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا کہتے ہیں سواभिमान جی دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے کیا مصرع ہے سر بابا دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے قوموں کے سر جھک جاتے ہیں چکرا کے حیا گر جاتے ہیں دربار میں جب عہدوں کے لیے دربار میں جب عہدوں کے لیے دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے واہ قوموں کے سر جھک جاتے ہیں قوموں کے سر جھک جاتے ہیں چکرا کے حیات گر جاتی ہے اور قافیے کی رات چاہوں گا سب اہل علم کی بستی ہے یہ کہ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتے ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتے ہیں واہ 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 یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتی ہیں شعر خاص طور سے جس کے لیے مشہور ہے جس کاریگری کے لیے فقیر ارشاد علی سر ارشاد علی یا لوگ سبھا گر جاتی ہے پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی ہتھیلی چھوٹی ہے پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی اب بھی یہ ہتھیلی چھوٹی ہے کل اس سے شکر گر جاتی تھی اب اس سے دوا
ابھی اندھیری چھوٹی ہے، کل اس سے شکر گر جاتی تھی، اب اس سے دوا گر جاتی ہے۔ مٹی کا مقدر ہے مٹی، مٹی سے محبت کیا کرنا، مٹی کا مقدر ہے مٹی کا مقدر ہے مٹی، مٹی سے محبت کیا مٹی کرنا، سے محبت کیا کرنا، میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا یہ اس سے سوا گر جاتا۔ واہ 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 واہ، مٹی کا مقدر ہے مٹی، کیا کہنا سر، واہ مٹی واہ سے واہ، محبت کیا کرنا، میں اس کو اٹھاتا ہوں جتنا یہ اس سے سوا گر جاتی ہے۔ اور اس غزل کا شعر آخر یہ ہے کہ ارشاد، ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہم فقیروں جیسے کی دنیا، فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا، ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہم جیسے ہی واہ جھکنے واہ لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ واہ واہ، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں منہ میٹھا نہیں۔ واہ 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 واہ، بڑی کڑواہٹیں ہیں، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں، منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، پھر یہ بچوں کے لیے شعر ہے کہ دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، کھاتے جائیے جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، آہا، دوا کی طرح کھاتے جائیے کیا گالی، کہنا سر، واہ 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 واہ، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور شعر یہ ہے کہ نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، نہ دل راضی نہ دل راضی نہ وہ راضی، نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں۔ واہ 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 نہ واہ، دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں کیے میں جاتا سجدہ، ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں۔ واہ 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 واہ، اور شعر یہ ہے کہ ہماری بے رخی کی، ہماری بے رخی کی، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، آہا، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا۔ واہ واہ ہماری واہ، بے رخی کی دین ہے، اگر ہم میں وفا ہماری ہوتی، بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، واہ اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا۔ واہ، کچھ شعر اور میں عرض کروں، مسرتوں کے خزانے ہی کم نکلتے ہیں، مسرتوں کے خزانے ہی کم مسرتوں نکلتے کے ہیں، خزانے ہی کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو ہم نکلتے ہیں، واہ واہ کسی بھی سینے کو کھولو تو ہم نکلتے ہیں۔ واہ، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ واہ 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 ہمارے واہ، جسم کے اندر کیا کہنا، واہ 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 واہ، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ واہ، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی کربلا زمین ہے، کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ واہ واہ، کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، کیا کہنا، واہ، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں، اور ماں پر اتنا سنا آپ لوگوں نے، میں سر دو تین شعر سنا دیجیے، میں آپ کر رہا ہوں۔ بہت لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ کہ ہوتا یہ کہ جو ہم نے یہ کیا تھا کبھی تو یہ نہیں سمجھا تھا کہ مشاعرے میں بھی شعر پڑھنے ہوں گے ماں کے، یا اس کی داد یہ پورا فیشن ہو گیا۔ میں ابھی ایک واقعہ بتا رہا تھا، سفیان بھائی وغیرہ بیٹھے تو میں بہت رویا۔ ابھی پچھلے 19 کو میری بیٹی کی آخری بیٹی کی شادی تھی،
تو میری ایک ہی بہن ہے اور وہ پاکستان میں ہمارے خفیدار بھائی کو منسوب ہے، قطر میں رہتی ہے۔ نبیل میاں سے بہت محبتیں ہیں لوگوں نے، سب ان کی دوستی ہمارے بہنوں کی، چھوٹے ہیں ان سے۔ تو اس کا ویزا جو ہے، پاسپورٹ ہے، وہ پاکستان کا ہے۔ ہمارے گھر میں مطلب ہمارے بھائیوں میں 11 شادیاں ہوئی، 23 برس میں وہ کسی شادی میں آ نہیں پائی، ویزا اس کے اس ٹائم نہیں ہوا۔ اب تو میں نے ضد کر لیا تھا، میں نے کہا فلاں، ہم نے کہا 13 تاریخ کو تم لگوا لو، ہم ویزا ہم لگوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کہا اگر منور رانا کا ویزا نہیں لگتا ہے تو پھر اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا بھی نہیں چاہیے۔ 13 تاریخ کو ویزا لگوا لو۔ اور میں اللہ کو شکر کرتا ہوں کہ اس غریب فقیر حقیر آدمی کے لیے 12 تاریخ کو رات میں 8:30 بجے ایمبیسی کھول کر کے میری بہن کو ویزا دیا گیا۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اماں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یہ نہیں کہ اماں میرے ساتھ رہتی ہے، اماں کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ 10-12 دن مستقل ہم لوگ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم اور یہ ہماری یہ ٹیبل رہتی ہے، اماں کی یہ ٹیبل رہتی ہے۔ اب کین یو امیجن، میں نے 10-12 دن میں نے اپنی اماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ کہیں اس میں وہ سوال نظر نہ آ جائے، کیونکہ ان کی ایک ہی بٹیا ہے۔ جب ویزا لگ گیا تو مجھے لگا کہ ہاں مطلب یہ کہ کوئی میں نے اپنی اماں کو غور سے دیکھا۔ اب جب میں بیمار تھی، میرا گھٹنا 6 بار کھولا گیا، میں نے ڈاکٹروں سے کہا بھی کہ یار چین لگا دیتے، کھول میں نکل لیتے، 5 بار کو یہ کھلا۔ تو میں نے بلکہ ایک شعر میں ان دنوں کہا تھا، جمیل بیٹھا ہوا ہے، جمیل کے ساتھ میں جا رہا تھا، کہاں جمیل؟ خیر آباد نا، تو سب ہائی وے بن رہا ہے کہ 4 لین 6 لین 8 لین، تو اس میں جو ہمارا گاؤں کھو گیا، جو ہمارے آپ کے جو گاؤں تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو وہ معلوم ہم لوگ خیر آباد سے کبھی آگے نکل جاتے، کبھی پیچھے نکل آتے، ہوا ہائی وے میں ہم لوگ بھٹک رہے تھے۔ تو میں نے ایک مطلب کہا کہ وہ زندگی بن گیا مطلب یہ تھا کہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا۔ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا۔ تو صرف 4 مصرے ہم شیئر کرنا چاہیں گے۔ تو جب میں 10 مہینے مستقل پڑا رہا، مایوسی بھی تھی، یہ بھی کبھی کبھی خیال آتا کہ اب ہم نکل لیں گے۔ تو سوچتے میں نے کہا کہ میں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں نے کوئی عبادت گاہیں نہیں بنوائی، میں نے کنویں تالاب نہیں کھدوائے، خود بہت عبادتیں نہیں کی، کچھ بھی تو ایسا کیا نہیں جو مطلب گنا جائے، بخشش کا کوئی سامان وامان نہیں ہے، سب خالی ہے۔ پھر اچانک مجھے اطمینان ہوا اور میں نے 4 مصرے میں نے کہے، یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد یہ ہے کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا۔ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی۔ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ ایک مطلب کہا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ معمولی ہم اس غزل کو کہاں تک کیا کہہ رہا صاحب، قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ 2 شعر مجھے اور یاد آ گئے کہ کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا، کب واپسی کا حکم ہو دھڑکا بھی لگ گیا، اب تو
تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا. واہ. اب تو ہماری آنکھوں میں چشمہ بھی لگ گیا. یہ شعر اہل علم میں اور بھیونڈی میں پڑھ رہا ہوں, دیکھیے گا اس شعر کا لطف لیجیے گا. اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا. لاشعوری کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ, غیر ارادی طور پر. اب تو ہماری آنکھوں پہ چشمہ بھی لگ گیا اور ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی. ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی. جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگا. ماں لاشعوری طور پہ جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا. اور آخر میں صرف 3-4 منٹ کی غزل میں پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائیں. دیکھیے گا مطلب یہ ہے کہ نئے لفظوں کو, شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا. نئے لفظوں کو, شعری زاویوں کو, نئے لفظوں کو, شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا. میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا. واہ. نئے لفظوں کو, شعری زاویوں کو یاد رکھیے گا. میرے ٹانکے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا. اور یہ دنیا, یہ دعا ہے میری طرف سے کہ یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی. دنیا کے جواب نوجوانوں کے لیے, یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی, مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. واہ. یہ دنیا آپ کو, واہ واہ واہ, یہ دنیا آپ کو ایک روز پلکوں پر بٹھائے گی, مگر اس وقت بھی اس بوریے کو یاد رکھیے گا. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے. واہ. محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. محرم آئے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو. لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو. وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے. واہ واہ واہ. لپٹ جاتا ہے یہ کہتا ہوا ننھا سا ایک جگنو. وہاں کی, میں جب بھی گاؤں سے چلتا ہوں مجھ سے گاؤں کہتا ہے. محرم ہے تو اس تعزیے کو یاد رکھیے گا. لپٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ننھا سا ایک جگنو. وہاں کی روشنی میں اس دیے کو یاد رکھیے گا. قافیے کی اور اس میں کمال دیکھیے اس میں, وہاں کے یاد رکھیے گا. اور ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے, ہوا ہوا جب بھی پسینہ خشک کرتی ہے تو کہتی ہے میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد. ہوا جب بھی پسینہ کرتی ہے تو کہتی ہے میاں اچھے دنوں میں تولیے کو یاد رکھیے گا. نئے لہجے کو, شعری زاویے کو یاد رکھیے گا. میرے ٹانکے ہوئے قافیے کو یاد. حضرات گرامی, میں آج کے صدر علی وقت